मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 45वें बाब को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पैदाइश की किताब उसके 46वें बाब को खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 46 को खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और कल हमने बड़ी खूबसूरत बातें सीखी थी। आज जो बातें सीखेंगे, आज भी बहुत खूबसूरत कहानी की खूबसूरत बातों पर जो है हम ध्यान डालेंगे, तवज्जो डालेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम की इन खूबसूरत बातों को आप सबके सामने पढ़ूं, मैं गुजारिश आप सबसे ये करती हूँ कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम को सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही आप अपने फ्रेंड्स को इस लाइव वीडियो में जो है वो इनवाइट भी करें जो ऑनलाइन आपको नज़र आते हैं, ताकि वो सब भी खुदावंद के कलाम को हमारे साथ मिलकर सुन सकें। सो खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 46वें बाब में जेनेसिस चैप्टर 46 में उसकी पहली आयत से यूँ लिखा है, और इसराइल अपना सब कुछ लेकर चला और बैरे सभा में आकर अपने बाप इसहाक के खुदा के लिए कुर्बानियां गुजरानी। और खुदा ने रात को रोया में इसराइल से बातें की और कहा, ए याकूब, ए याकूब। उसने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैं खुदा तेरे बाप का खुदा हूँ। मिस्र में जाने से ना डर, क्योंकि मैं वहाँ तुझसे एक बड़ी कौम पैदा करूँगा। मैं तेरे साथ मिस्र को जाऊँगा और फिर तुझे जरूर लौटा भी लाऊंगा, और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। तब याकूब बैरे सबा से रवाना हुआ और इसराइल के बेटे अपने बाप याकूब को और अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों को उन गाड़ियों पर ले गए जो फिरौन ने उनके लाने को भेजी थी। और वो अपने चौपायों और सारे मालो असबाब को जो उन्होंने मुल्क कनान में जमा किया था लेकर मिस्र में आए, और याकूब के साथ उसकी सारी औलाद थी। वो अपने बेटों और बेटियों और पोतों और पोतियों गर्ज अपनी कुल नस्ल को अपने साथ मिस्र में ले आया। और याकूब के साथ जो इसराइली यानी उसके बेटे वगैरह मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं, रोबिन याकूब का पहलौठा, और बनी रोबिन ये हैं, हनूक और फ्लू और हसरून और कर्मी। और बनी शमाउन ये हैं, यमाएल और यमीन और उहद और रिकीन और सोहर और साउल जो एक कनानी औरत से पैदा हुआ था। और बनी लावी ये हैं, जेरसून और केहात और मिरारी। और बनी यहूदा ये हैं, एर और ओनान और सेला और फारस और जारा। इनमें से एर और ओनान मुल्क कनान में मर चुके थे। और फारस के बेटे ये हैं, हसरून और हमूल। और बनी इश्कार ये हैं, तौला और फोवा और योब और समरून। और बनी जबलून ये हैं, सर्द और एलवन और यहली एल। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो फदान अराम में लैया से पैदा हुए। इसी के बतन से उसकी बेटी दीना थी। यहाँ तक तो उसके बेटे बेटियों का शुमार 33 हुआ। बनी जदिया हैं, सफन्यान और हिज्जी और सूनी और असबान और एरी और अरवी और अरियल। और बनी आशिर ये हैं, यमना और असवा और इसवी और बरीहा और सिरा उनकी बहन। और बनी बरीहा ये हैं, हिबर और मलकी एल। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो जिल्फा लौंडी से पैदा हुए, जिसे लाबिन ने अपनी बेटी लैया को दिया था। उनका शुमार 16 था। और याकूब के बेटे यूसुफ और बिन्यामीन राखल से पैदा हुए थे। और यूसुफ से मुल्क मिस्र में ओन के पुजारी फातीफरा की बेटी आसनात के मुनस्सी और इफ्राइम पैदा हुए। और बनी बिन्यामीन ये हैं, बाला और बकर और अशबेल और जेरा और नुमान अखी और रोस मुफीम और हफीम और इर्द। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो राखल से पैदा हुए। ये सब शुमार में 14 थे। और दान के बेटे का नाम हुशीम था। और बनी नफ्ताली ये हैं, यहसीएल और जूनी और यिसर और सलीम। ये पैदा हुए जिसे लाबिन ने अपनी बेटी राखिल को दिया था। इनका शुमार 7 था। याकूब के सुलभ से जो लोग पैदा हुए और उसके साथ मिस्र में आए,
وہ اس کی بہو کو چھوڑ کر شمار میں 66 تھے، اور یوسف کے 2 بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے۔ سو یعقوب کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے وہ سب مل کر 70 ہوئے، اور اس نے یہودا کو اپنے سے آگے یوسف کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے جشن کا راستہ دکھائے، اور وہ جشن کے علاقہ میں آئے، اور یوسف اپنا رتھ تیار کروا کے اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لیے جشن کو گیا، اور اس کے پاس جا کر اس کے گلے سے لپٹ گیا، اور وہیں لپٹا ہوا دیر تک روتا رہا۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، اب چاہے میں مر جاؤں، کیونکہ تیرا منہ دیکھ چکا کہ تو ابھی جیتا ہے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے کہا، میں ابھی جا کر فرعون کو خبر دوں گا اور اس سے کہہ دوں گا کہ میرے بھائی اور میرے باپ کے گھرانے کے لوگ جو ملک کنعان میں تھے میرے پاس آ گئے ہیں، اور وہ چوپان ہیں کیونکہ برابر چوپایوں کو پالتے آئے ہیں، اور وہ اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور جو کچھ ان کا ہے سب لے آئے ہیں۔ پس جب فرعون تم کو بلا کر پوچھے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے، تو تم کہنا کہ تیرے خادم ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی لڑکپن سے لے کر آج تک چوپائے پالتے آئے ہیں۔ تب تم جشن کے علاقہ میں رہ سکو گے، اس لیے کہ مصریوں کو چوپانوں سے نفرت ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو میرے عزیزو۔ خداوند کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کے 46ویں باب کو یعنی کہ جینیسس چیپٹر 46 کو ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا ہے، اور کل جب ہم نے 45ویں باب کو خداوند کے کلام میں سے پڑھا تھا تو بڑی ایموشنل سی کہانی کا جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا 45ویں باب کو شروع کرتے ہوئے کہ یوسف جو ہے وہ کس طرح سے اپنے بھائیوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، کہ وہ ان کو بتاتا ہے کھل کر کہ میں یوسف ہوں، میں وہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جن کو تم نے بیچ دیا تھا، جس کو تم نے حسد کی وجہ سے جیلسی کی بنا پر جو ہے وہ بیچ دیا تھا، گھر سے نکال دیا تھا۔ لیکن پھر یوسف اس بات کو بھی جو ہے ایکسپلین کرتا ہے، ایکنالج کرتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تم اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، یہ مت سوچو کہ تمہارے ہاتھوں سے ہوا، بلکہ خدا نے جو ہے وہ مجھے تیار کیا، خدا نے میرے وسیلہ سے باقی ساری جانوں کو بچانا تھا، اسی لیے خدا جو ہے وہ مجھے تم لوگوں کے درمیان سے لے آیا اور یہاں مصر میں مجھے اچھا رتبہ دیا، اچھا مقام دیا، تاکہ خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کی، بنی اسرائیل کے خاندان کی کال کے دور میں جو ہے وہ حفاظت کر سکے، ان کی پرورش کر سکے۔ اور یوسف جب اپنے بھائیوں پر خود کو ظاہر کر دیتا ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ یوسف کس طرح جو ہے وہ بار بار رو رو کر چلاتا ہے، چلا چلا کر روتا ہے اور پریشانی کا بھی اظہار کرتا ہے۔ اس کے ایموشنز جو ہے وہ خود کنٹرول میں نہیں رہتے، وہ قابو میں نہیں رکھ پاتا، اور کچھ تو اس کے آنسو دل میں جو ہے وہ خوشی کے آنسو ہیں، اور کچھ وہ اداسی جو اتنے سالوں سے اس کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے تھی، کچھ آنسو اس کی اداسی کے ہیں اور کچھ خوشی کا اظہار ہے۔ لیکن اس کے ان سارے آنسوں کو بہتے ہوئے دیکھ کر، بار بار روتے ہوئے دیکھ کر ہم جانتے یہ ہیں کہ یہ اس کی محبت کی، اس کی گہری الفت کی جو ہے وہ ایک انوکھی سچائی کا ثبوت تھا، کیونکہ اگر اس کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے پیار نہ ہوتا، محبت نہ ہوتی، تڑپ نہ ہوتی، تو وہ اپنے بھائیوں سے مل کر کبھی بھی چلا چلا کر نہ روتا، نہ ان کو چومتا، نہ ان کو گلے لگاتا۔ لیکن یوسف کے دل میں جو پیار بھرا تھا اپنے گھرانے کے لیے، اس کو وہ اپنے کنٹرول میں نہیں کر پاتا اور کھل کر اپنے بھائیوں سے ساری محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور خداوند مجھ سے اور آپ سے ہمیشہ ہم سب سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے جو ہے وہ محبت کریں، یہاں تک کہ جن لوگوں نے ہمیں ستایا ہے، جن لوگوں نے گزرے وقت میں ہمارے ساتھ برا کیا ہے، ہمارے ساتھ بدی کی ہے، وہ بھی اگر ہمارے سامنے آ کر اپنی غلطی سے اقرار کر دیتے ہیں تو ہمیں ان کو جو ہے وہ معاف کرنا لازم ہے۔ اور یوسف کی ہم نے یہ سچائی جو ہے وہ بڑے دھیان سے اس پر غور کیا ہے۔ یوسف نے بار بار اپنے بھائیوں کو آزمایا، اس سے پہلے کہ یوسف کھل کر اپنے آپ کو ان سے انٹروڈیوس کراتا یا محبت کا کھل کے ان سے اظہار کرتا، یوسف نے آزمایا ضرور پہلے کہ کیا اب میرے بھائیوں کو جو ہے اپنی غلطی کا احساس ہے بھی یا نہیں۔ اور جب یوسف یہ جان چکا ہوتا ہے کہ میرے بھائی مجھے بھی یاد کرتے ہیں، مجھے بیچ ڈالنے کا دکھ بھی رکھتے ہیں، اور ان کو اپنی اس غلطی پر جو ہے وہ پچھتاوا بھی پورا ہو گیا ہے، اور پھر یوسف باقی یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ میرے بھائی میرے باپ سے بھی پیار کرتے ہیں، میرے چھوٹے بھائی کا بھی خیال کرتے ہیں، تو ان کی ساری آزمائش سے گزرنے کے بعد جب وہ
सच्चे साबित हो जाते हैं, अच्छे साबित हो जाते हैं। जब ये साबित हो जाता है कि वो अपनी गलतियों पर पशेमान है, शर्मिंदा है, तो तब यूसुफ जो है वो खुलकर उनसे मोहब्बत का इजहार करता है। और बाइबल मुकद्दस को वैसे हम पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस की जो मरकजी आयत है वो यही कहती है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। लेकिन अगला जो हिस्सा है वो हमें क्लियरली बताता है, लिखा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो यहाँ यूसुफ ने जब अपने भाइयों को आजमाया तो बात और किस्सा सारा इसी तरह से था कि यूसुफ ने पहले ये बात आजमा ली कि इनको अपनी गलती का एहसास है भी या नहीं। और नजात की बात जब आती है और खुदा ने जो अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह इस रूह जमीन पर बख्श दिया, उसके जख्मों से फायदा उठाने की, उसकी मौत और कब्र पर फतह पाने से फायदा उठाने की बात जब आती है तो वो फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो खुदावंद यीशु को कबूल कर लेते हैं, जो अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का एहसास कर लेते हैं। लेकिन जिन्होंने कभी यही जानने की कोशिश नहीं की कि हमारी जिंदगी में हम कौन सी बातें जो है वो ठीक कर रहे हैं, किन बातों में, किन फैसलों में हम गलत है, कहां हमारी जिंदगी में गुनाह पाया जाता है, वो जो अपने गुनाह को छोड़ना ही नहीं चाहता वो निजात की आस रखे, ऐसा मुमकिन नहीं। क्योंकि खुदावंद यीशु पर ईमान लाने के बायस इंसान के लिए लाजिम हो जाता है, जब इंसान एक बार खुदावंद यीशु के खून से धुल जाता है तो खुदावंद यीशु का खून जो है वो हमें पाक कर देता है। और अगर इंसान ने फिर से नापाकी वाली जिंदगी ही गुजारनी है तो उसको नजात याफ्ता कहलाने का जो है वो कोई फायदा नहीं। क्योंकि खुदावंद यीशु ने हमें नजात अगर किसी चीज से दी है तो वो उसने हमें गुनाहों की गुलामी से नजात दी है, उसने हमें आजाद कराया है, तो गुनाह की गंदगी वाली जिंदगी से आजाद कराया है। और अगर इंसान ने अपनी जिंदगी गुनाह की दलदल ही में गुजारनी है, गुनाह की गंदगी ही में गुजारनी है, तो फिर उसको अपने नाम के साथ मसीह का नाम लगाने का या खुद कोई नजात याफ्ता कहलाने का या तारुफ करवाने का कि मैं एक नजात याफ्ता हूं, मैं शाही फिरका, शाही कौम का हिस्सा हूं, इंसान को इस बारे में जो है वो कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब तक आपकी जिंदगी में गुनाह बसेरा करता है, याद रखें नजात का आपको कोई फायदा नहीं। और यहाँ यूसुफ ने इसी तरह से अपने भाइयों को आजमाया और जब वो आजमाइश पर पूरा उतर आए, जब वो अपनी आजमाइश में से पास हो गए, तो तब यूसुफ ने खुलकर उनसे जो है वो मोहब्बत का इजहार किया। और सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं किया बल्कि यूसुफ ने उनको एक अच्छी जगह पर जो है वो बसाने का ऐलान भी कर लिया। याद रखें खुदावंद यीशु जब हम उसके पास आ जाते हैं, जब हम अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं, खुदावंद के पास आ जाते हैं, तौबा कर लेते हैं, नजात याफ्ता हो जाते हैं, तो जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को जश्न के इलाका में लाने का जो है ऐलान कर दिया, दावत दे दी। याद रखें यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, हमारे लिए भी ऐलान कर चुका है कि जब हम यीशु के पास आ जाएंगे, अपने गुनाहों से तौबा कर लेंगे, उनको छोड़कर यीशु के खून से पाक हो जाएंगे और फिर पाक जिंदगी बसर करेंगे, तो खुदावंद यीशु का वादा है कि वो भी हमें बादलों पर उठाकर ले जाएगा, वो भी हमें आसमान में रखेगा। और फिर जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो वो मेरे और आपके रहने के लिए नई जमीन, नए आसमान को बसाएगा, जहां हम उसके साथ जो है वो हमेशा हमेशा के लिए राज करेंगे। और यहाँ जब यूसुफ ने अपने भाइयों को, अपने बाप को, अपने पूरे खानदान को मुल्क जश्न के इलाका में बुलाया, मुल्क मिस्र में, ये जश्न का इलाका जो था ये मुल्क मिस्र में वाक़या था, जो कि मुल्क कनान के बिल्कुल करीब वाक़या था। तो यूसुफ ने जब इनको वहां बुलाया तो वहां राज करने के लिए बुलाया, इसीलिए बुलाया ताकि कनान के मुल्क में रहकर मेरे भाई जो हैं वो दुखों से ना गुजरें, काल की वजह से मर ना जाएं, भूखे ना मरे, उन्हें बार बार अनाज लेने के लिए आना जाना ना पड़े। तो यूसुफ ने अपने भाइयों की मुश्किल को जो है वो आसान करने के लिए उनको मुल्क मिस्र का एक खूबसूरत इलाका, जिसको जश्न का इलाका कहा जाता है, वो दे दिया। तो आज अगर खुदावंद यीशु मुझे और आपको, हमें बुलाता है, गुनाहगारों को बुलाता है कि अपने गुनाहों को छोड़ दो, तौबा कर लो, मेरे पास आ जाओ, तो वो हमें आसमान की बादशाही में दाखिल करने के लिए बुलाता है। तो यीशु मसीह ने सलीब पर जो जान दे दी वो उसने कोई ड्रामाबाजी करने के लिए नहीं दी, बेफायदा नहीं दी, बल्कि मुझे और आपको, हमें जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए दी। और याद रखें यीशु मसीह खुद जन्नत का रास्ता है। जो कोई उस पर ईमान ले आता है, यीशु मसीह के अलावा और किसी ने तो गारंटी दी नहीं, वाहिद यीशु मसीह है जिसने ये गारंटी दे दी कि अगर मुझ पर ईमान ले आओगे, मेरे साथ चलोगे, कामिल हो जाओगे, मेरी वफादारी करोगे, तो मैं तुमको जो हूं वो
आसमान की बादशाही में दाखिल करूंगा। नए आसमान नई जमीन की बात और किसने बताई है? यीशु मसीह के अलावा और किसी के पास है ही नहीं, ऐसा इख्तियार ही नहीं कि मुझे और आपको नए आसमान और नई जमीन में दाखिल कर सके। तो जिसके पास इख्तियार था वही जानता था, उसी ने अपने मुंह से, अपने लबों से इन खूबसूरत बातों को कहा और मुझे और आपको एक खूबसूरत रास्ता दे दिया जिस पर हम चलकर जो है वो नए आसमान और नई जमीन में दाखिल हो सकें। तो यह किस्सा यूसुफ की कहानी का, याकूब के घराने का, ये सारा जब हम किस्सा पढ़ते हैं तो जानते तो हम यही बात है। बाइबल मुकद्दस क्लियरली बताती है कि खुदा ने इब्राहिम को चुना, इसहाक को चुना, याकूब को चुना ताकि यीशु मसीह के आने का जो है वो इंतजाम हो सके। और इसीलिए सारे नबियों का, सारे पैगंबरों का, आलम के बादशाहों का कौम बनी इसराइल में से आना जरूरी था, क्योंकि खुदा ने इसी नस्ल में से यीशु मसीह को, मेरे और आपके नजात दहिंदा को लेकर आना था। तो इसीलिए इन कहानियों को बाइबल मुकद्दस में शामिल भी किया गया। ये सिर्फ मुझे और आपको रोजमर्रा की जिंदगी दिखाने के लिए, जीने के लिए नसीहत नहीं देती, बल्कि हकीकतन ये हमें वो पूरा रास्ता बताती है कि क्यों खुदा ने इब्राहिम को चुना, क्यों खुदा ने इसहाक को चुना, उससे वादा किया और फिर याकूब और उसकी नस्ल को खुदा मिस्र में लेकर गया, क्यों उन्होंने गुलामी की, क्यों उन्होंने दुख उठाया और क्यों खुदा ने ये सारा सिलसिला बनाया। ये सारे सिलसिले जो है ये मेरे और आपके, हम सब की नजात के लिए हुए, ये मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी बख्शने के लिए हुए। और याद रखें, जब हम इन बातों को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमारे लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम एहतियात कर कर इन सारी बातों पर जो है वो अमल कर सकें। तो कल के चैप्टर में हमने बहुत खूबसूरत बातें सीखी और यूसुफ ने फिरौन बादशाह की इजाजत के साथ जो है वो अपने भाइयों को रवाना कर दिया कि जाओ मेरे बाप को भी ले आओ ताकि वो भी मुल्क मिस्र में आकर जशन के इलाका में जो है वो रह सके। और हमने कल सीखा ये था कि जब यूसुफ के बाकी भाई याकूब के पास आ जाते हैं, इसराइल के पास आकर उसे बताते हैं कि यूसुफ अब तक जीता है, वो मरा नहीं, तो याकूब जो है उसका दिल दक सा रह जाता है और वो इस पर यकीन नहीं करता, जबकि उसने यूसुफ की मौत की बात पर आराम से यकीन कर लिया था। लेकिन उसके जिंदा होने की बात जो है वो इसराइल को एक अजीब सी बात मालूम होती है। लेकिन जब वो मिस्र से आई हुई गाड़ियों को देखता है और फिर वो यकीन कर लेता है कि वाकई मेरा बेटा जो है वो जिंदा है, वो खुदा का शुक्र भी करता है और उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि मैं जीते जी अपनी कब्र में जाने से पहले मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से जो है वो देख सकूंगा, उसको मिल पाऊंगा। और यूसुफ के कहने के मुताबिक जो है याकूब बिल्कुल भी देर नहीं करता, बल्कि फौरन अपने बेटे के पास जाने के लिए जो है वो तैयार हो जाता है। और आज के चैप्टर की जब हमने पहली आयत को पढ़ा तो याद रखें, यहाँ से कल का चैप्टर जो है उसी की रीडिंग, वही कहानी जो है आगे कंटिन्यू हो रही है। और लिखा है, और इसराइल अपना सब कुछ लेकर चला और बेरेसबा में आकर अपने बाप इसहाक के खुदा के लिए कुर्बानियां गुजरानी। तो अब यहाँ हम देखते हैं इब्राहिम की जब जिंदगी पर गौर करते हैं, इसहाक की जिंदगी पर गौर करते हैं, याकूब की जिंदगी पर गौर करते हैं, तो ये खुदावन की इतनी खूबसूरत खास हस्तियां थी कि ये अपनी जिंदगी में जब भी कोई कदम उठाते थे, कोई भी स्टेप लेते थे, तो सबसे पहले ये खुदावन के आगे जो है वो कुर्बानियां गुजरानते थे। और जब बेरेसबा का जिक्र आता है तो हम खुदावन का शुक्र करते हैं। इब्राहिम की कहानी को हमने पहले पढ़ा, फिर इसहाक की कहानी पढ़ी, फिर याकूब और फिर यूसुफ तक हम पहुंच चुके हैं। तो इब्राहिम जब इस दौर से गुजरा तो इब्राहिम ने भी बेरेसबा पर जाकर जो है वो कुर्बानी गुजरानी। उसके बाद इसहाक ने भी बेरेसबा पर जो है आकर खुदावंद के नाम की कुर्बानी गुजरानी। और अब याकूब जब एक नए रास्ते पर, एक नई मंजिल की तरफ जाने को है, तो याकूब फिर से आगे बढ़ने से पहले जो है वो खुदावंद की हजूरी में झुकना चाहता है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहता है, उससे मदद और उससे रहनुमाई लेना चाहता है। और ये सिर्फ इब्राहिम, इसहाक, याकूब की जिंदगी में नहीं, बल्कि मेरी और आपकी, हम सब की जिंदगियों में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि जब भी हम अपनी जिंदगी में कोई स्टेप उठाते हैं, कोई फैसला लेते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें हमेशा खुदावंद के आगे झुकना जो है वो सबसे पहले जरूरी है। खुदावंद को अपने साथ लेकर चलना जो है वो जरूरी है। और याद रखें, जितने लोग अपनी जिंदगियों के फैसलों में खुदावंद के साथ उसको लेकर चलते रहे हैं, उन्होंने हर कदम पर खुदावंद की तरफ से जो है वो रहनुमाई पाई है। खुदावंद ख्वाब में भी बोलता कलाम करता है, खुदावंद कभी किसी से रोया में भी बोलता और कलाम करता है, और कभी खुदावंद जो है अपने खादमों के वसीला से हमसे बोलता और कलाम करता है। और यहाँ जब याकूब ने खुदावंद के हजूर जो है वो बेरेसबा में जाकर कुर्बानियां गुजरानी, तो आगे दूसरी आयत में लिखा है, और खुदा ने रात को रोया में इसराइल से बातें की और कहा, ए याकूब
اس نے جواب دیا میں حاضر ہوں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جب یعقوب بیر سبا پر جا کر قربانیاں گزرانتا ہے تو خدا بھی یعقوب کو تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ خدا اس سے جو ہے وہ باتیں کرتا ہے رویا میں اور اس کو آواز دیتا ہے کہ اے یعقوب، اے یعقوب، اور یعقوب کہتا ہے، اسرائیل کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ خداوند کے مقدس لوگ بائبل مقدس میں بھی دیکھیں، اور آج بھی جیتے جی جو خداوند کے مقدس لوگ ہیں وہ خداوند کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں، خداوند کی بات کو سننے کے لیے، اس کے کلام کو سننے کے لیے، پھر ان کو خوابوں میں سننے کو ملے، رویا میں سننے کو ملے، یا کسی خادم کے وسیلہ سے سننے کے لیے ملے۔ خدا کے جو مقدس لوگ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اس کی آواز کو سننے کے لیے، اس کے حکم کو سننے کے لیے، اس کے پیغام کو سننے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، بلکہ وہ ہر وقت منتظر رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ خدا ہم سے بولے، ہم سے باتیں کرے اور ہماری مدد اور ہماری رہنمائی کرے۔ لیکن دنیا کے بدنصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں اور خدا کے فیصلوں کو اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ شامل نہیں کرنا چاہتے۔ اور یاد رکھیں، میں اگر اپنی پرسنل لائف کی بات کروں تو جتنی بار میں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھتے وقت خداوند سے مدد مانگی ہے، خداوند کو پکارا ہے کہ خداوند میں کیا کروں، تو آج تک کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ خداوند نے مجھے جو ہے اس کا جواب نہ دیا ہو۔ کبھی خدا خواب میں جواب دیتا ہے، کبھی خدا رویا میں بھی جواب دیتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں، ان تینوں چیزوں کو پریکٹس میں نے کیا ہوا ہے۔ خداوند کا شکر ہے، خداوند کی یہ برکت ہے کہ خداوند نے اپنے خادموں کے وسیلہ سے بھی میری بہت مدد کی ہے۔ کئی بار خداوند نے رویا میں بھی مجھ سے کلام کیا ہے، اور کئی بار خواب میں تو بہت زیادہ خداوند نے جو ہے وہ مجھ سے کلام کیا ہے۔ واحد میری زندگی کے جو ہے تقریباً 2 سٹیپ ہیں جن میں میں نے خداوند کی مرضی کو پوچھے بغیر جو ہے وہ قدم اپنا بڑھایا تھا، اور میں نے ان میں جو ہے وہ بے حد نقصان ہی اٹھایا، برکت نہیں پائی۔ اور میں اور آپ جب بھی ہم اپنی زندگیوں میں خدا کی مرضی کو ساتھ لیے بغیر چلتے ہیں تو برکت نہیں ملتی، ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو میں ہمیشہ بتانا پسند اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ اگر کبھی اپنی زندگی میں یہ غلطی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتا ہو کہ خداوند کے ساتھ چلنے والے اگر کسی شخص نے نقصان اٹھایا ہے تو ہم بھی نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ تو میں نے جب کبھی خدا کی مرضی کو جانے بغیر، اس کی اجازت لیے بغیر کام کیے تو میں نے نقصان اٹھایا، لیکن جب میں نے خداوند کی مرضی مانگی، جب میں نے اپنے آپ کو اس کے سپورٹ کیا تو تب کبھی بھی مجھے کسی چیز سے خدا نے جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ تو میرے اور آپ کے ہم سب کے لیے نصیحت یہی ہے بائبل مقدس میں کہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں خداوند کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھیں، اس سے پوچھیں، اس سے اجازت مانگے، اور خدا ضرور بولتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے۔ اگر وہ نہ بولے تو اٹ مینس کہ اس نے ہماری دعا ہی نہیں سنی، اور اگر وہ بول پڑے تو اٹ مینس کہ ہماری دعا جو ہے وہ خدا تک پہنچ چکی ہے، وہ سنی گئی ہے، اور زندہ خدا ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ سنتا ہے، اور صرف سنتا نہیں بلکہ ان کے جواب بھی دیتا ہے۔ اور تیسری آیت میں لکھا ہے آگے، اس نے کہا میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں، یعنی کہ اسحاق کا خدا ہوں، مصر میں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں تجھ سے بڑی قوم پیدا کروں گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے، خدا جو انسان کی سوچ کو، سمجھ کو، اس کی نیت کو جانتا ہے، وہی خدا یہاں یعقوب کے دل کو جانتا تھا کہ یعقوب کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنے دل میں خوف ضرور کھاتا ہے۔ یعقوب اسرائیل کی بات کریں، وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بے تاب تو تھا، لیکن اس کو اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جو ہے وہ ملک موت کو چھوڑ کر جانا پڑ رہا تھا۔ اسرائیل کو پتا تھا کہ خدا نے میرے باپ ابراہیم سے، اسحاق سے وعدہ کیا ہے، مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم لوگوں کا جو ہے میں ملک کنعان تمہیں دوں گا۔ ملک کنعان جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ابد تک جو ہے وہ تمہاری میراث رہے گی۔ اور جب وہ اس ملک کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے دل میں جو ہے یہ سوال ضرور تھا کہ یہ ملک موت جو ہے یہ میرے اور میری نسل کے لیے خدا نے ٹھہرایا گیا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ملک مصر کو روانہ ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں خدا جو ہے وہ اس کے دل کو جانتا اور اس کو تسلی دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ تو خدا یہاں یعقوب سے وعدہ یہ کرتا ہے کہ تم ملک مصر کو جا تو رہا ہے، جا تو تم 70 لوگوں کی صورت میں رہے ہو، لیکن وہاں جا کر تم بہت زیادہ ہو جاؤ گے، بہت بڑی قوم بن جاؤ گے۔ اور چوتھی آیت میں آگے لکھا ہے میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا۔ خدا کہتا ہے میں خود تیرے ساتھ جاؤں گا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور لکھا ہے اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا۔ تو یہی خدا نے وعدہ جو ہے
باپ ابراہیم سے کیا تھا. باپ ابراہیم کو خدا نے رویا میں اسے بھی بتایا تھا کہ میں تیری نسل کے لوگوں کو ملک مصر میں لے کر جاؤں گا, وہ وہاں غلامی کریں گے, اور اس کے بعد اس جو قوم ملک مصر کے لوگ جو ان پر ظلم کریں گے, میں ان کی عدالت کر کے تیری قوم کے لوگوں کو جو ہے وہاں سے نکال کر واپس لے آؤں گا. تو یہی وعدہ سیم یاد رکھے, خدا کبھی یو ٹرن نہیں لیتا. خدا کبھی اپنے الفاظوں سے, اپنی باتوں سے, اپنے وعدوں سے مکرتا نہیں, پلٹتا نہیں. ایسے نہیں کہ خدا نے ابراہیم کو کچھ بتایا تھا اور یعقوب کو آ کر خدا کچھ اور کہہ رہا ہے. خدا سیم وہی وعدہ, وہی پیشن گوئی جو ہے وہ یعقوب کے ساتھ بھی کر رہا ہے. خدا کہتا ہے میں تیرے ساتھ جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور وہاں سے جو ہے وہ لٹا کر واپس بھی لے آؤں گا. اور پھر خدا یعقوب کو ایک اور خوبصورت تسلی دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا. تو یوسف یہ وہی یعقوب کا بیٹا ہے, یعقوب جس کے لیے ترستا تھا, جس کی موت کے غم میں وہ تڑپتا تھا, روتا تھا اور تسلی کو قبول نہیں کرتا تھا. اور اب خدا اس کو کہتا ہے کہ تیرے جیتے ہوئے اور تیرے مرتے وقت یوسف جو ہے وہ تیری تسلی ہوگا, یوسف تجھے تسلی دے گا, یوسف تیرے ساتھ ہوگا, یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تجھے چھوئے گا, وہ تیری آنکھوں پر اپنے ہاتھ لگائے گا, اور یہ اس کے لیے جو ہے وہ تسلی کا باعث ثابت ہوں گے. اور آگے 5ویں آیت میں لکھا ہے, تب یعقوب بیر سبا سے روانہ ہوا اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ یعقوب کو اور اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کو ان گاڑیوں پر لے گئے جو فرعون نے ان کے لانے کو بھیجی تھی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور اس کے بیٹے اور اس کا پورا خاندان جب ملک مصر میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے ملک مصر میں انٹر ہوتے ہیں. حالانکہ جب یہ روانہ ہوں گے تو روانہ ہونے کا سین جو ہے وہ بالکل الگ اور مختلف قسم کا ہوگا. ہم آلریڈی فیوچر میں جا کر تفصیل سے اس حوالے کو سیکھیں گے, اس لیے ابھی تفصیل سے اس پر جو ہے وہ بات نہیں کریں گے. لیکن ابھی ان کے انٹر ہونے کی جب بات ہے تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ بڑی اچھی طرح سے اس ملک میں جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں. اور 6 آیت میں لکھا ہے, اور وہ اپنے چوپایوں اور سارے مال و اسباب کو جو انہوں نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا لے کر مصر میں آئے, اور یعقوب کے ساتھ اس کی ساری اولاد تھی. تو یہاں جب وہ آتے ہیں اپنے مال و دولت کو لے کر آتے ہیں. یاد رکھیں یہ غریب بن کر, غریب غربا لوگوں کی صورت میں ملک مصر میں قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ انٹر نہیں ہوئی تھی, بلکہ جب یہ اسرائیلی لوگ جب مصر میں آئے تھے, جب ان کا آنا ہوا تھا, بسنا ہوا تھا, تو یہ اپنے ساتھ بڑا مال اور بڑی دولت کو لے کر آئے تھے. اور پھر آگے 7ویں آیت میں لکھا ہے, وہ اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں اور پوتوں اور پوتیوں غرض اپنی کل نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لے آیا. تو یعقوب جب کنعان سے نکلا اور مصر میں آ کر بس گیا تو اس کے خاندان کا کوئی بشر نہیں تھا جو ملک کنعان میں پیچھے رہ گئے ہوں. صرف واحد 2 یہودا کے بیٹے تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا, جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی کنعان میں. صرف وہی کنعان میں رہ گئے تھے جو آلریڈی مر چکے تھے, دنیا سے جا چکے تھے. باقی جیتے جی جتنے لوگ زندہ تھے ان کے خاندان کے, وہ سب جو ہے وہ مصر میں آ گئے. اور 8ویں آیت میں لکھا ہے, اور یعقوب کے ساتھ جو اسرائیلی یعنی اس کے بیٹے وغیرہ مصر میں آئے. اور اس کے بعد 8ویں آیت سے لے کر تقریباً 27ویں آیت تک جو ہے ان کی نسل کا ذکر ہے. تو ان سب کے نام جو ہے ابھی ہم نے ریڈنگ کرتے وقت آلریڈی پڑھے تھے, تو ابھی جو ہے میں ان کے ناموں کو پھر سے ریپیٹ نہیں کروں گی. تو 8ویں آیت کے بعد ہم سیدھا 26ویں آیت پر جا کر دھیان کرتے ہیں. 26ویں آیت میں جب ان ناموں کا, نسلوں کا, نسب نامے کا ذکر ختم ہو جاتا ہے تو 26ویں آیت میں آگے لکھا ہے, یعقوب کے سلب سے جو لوگ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ مصر میں آئے وہ اس کی بہوؤں کو چھوڑ کر شمار میں 66 تھے, یعنی کہ 66 لوگ تھے اس کی بہوؤں کو باہر نکال کر. اور پھر 27ویں آیت میں آگے لکھا ہے, اور یوسف کے 2 بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے. سو یعقوب کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے وہ سب مل کر جو ہے وہ 70 لوگ تھے. تو ٹوٹل یہ 70 لوگ جب مصر میں انٹر ہوتے ہیں تو ملک کنعان کا جو وعدہ خدا نے ان کو باپ ابراہیم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, خدا نے جب ابراہیم سے وعدہ کیا کہ میں ملک کنعان جو ہے وہ تیری نسل کو دوں گا, اس وقت سے لے کر اس وقت کے ان کے درمیان جو ہے یہ 215 سال کا جو ہے وہ وقفہ تھا, غیب تھا. 215 سال آلریڈی گزر چکے تھے جب خدا نے باپ ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ملک کنعان تیری نسل کو دوں گا. لیکن 215 سالوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اس کے بیٹے یعقوب کی نسل, یعقوب کے ساتھ جو ہے وہ ملک کنعان کو چھوڑ کر ملک مصر
مصر میں آ جاتی ہے، وہاں پر رہنے کے لیے، وہاں پر بسیرا کرنے کے لیے آ جاتی ہے، لیکن خدا نے ان کو تسلی دی۔ جانے سے پہلے خدا ان کو تسلی دیتا ہے کہ تم جا تو رہے ہو لیکن ملک موت کو بھول نہیں جانا، وعدے کی سرزمین کو بھول نہیں جانا، کیونکہ میں اسی سرزمین میں جس کا وعدہ میں نے تمہارے باپ دادا سے کیا ہے، میں تم کو ضرور جو ہے وہ واپس لے کر آؤں گا۔ اور آگے 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے یہودا کو اپنے سے آگے یوسف کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے جشن کا راستہ دکھائے اور وہ جشن کے علاقہ میں آئے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب یعنی کہ اسرائیل اپنے پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے بیٹے یہودا کو آگے بھیجتا ہے، اور یہودا کا ہم نے خوبصورت کردار جو ہے وہ کل کے چیپٹر میں، پرسوں کے چیپٹر میں آلریڈی پڑھا ہے، اور یہاں پھر سے جو ہے وہ یہودا کو آگے بھیجا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وہی یہودا ہے جس کی نسل میں سے میرے اور آپ کے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جنم لیا۔ یہ یہودا جو ہے یہ کوئی عام یہودا نہیں۔ تو اسی یہودا کو جو ہے یعقوب آگے بھیجتا ہے کہ جا کر یوسف کو انفارم کرے اور جشن کے راستے تک جو ہے وہ ہمیں لے کر جائے۔ اور 29ویں آیت میں آگے لکھا ہے، اور یوسف اپنا رتھ تیار کروا کے اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لیے جشن کو گیا اور اس کے پاس جا کر اس کے گلے سے لپٹ گیا اور وہیں لپٹا ہوا دیر تک روتا رہا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف ایک بار پھر سے، پہلے جب وہ اپنے باپ کے گھر میں تھا تو وہ ایک وفادار بچہ تھا، ایک اچھا بچہ تھا، اور وہ پھر سے یہاں پر آ کر ایک اچھا اور تابع دار بیٹے ہونے کا جو ہے وہ فرض ادا کرتا ہے۔ یہاں یوسف یہ خواہش نہیں کرتا کہ میرا باپ میرے بھائیوں کی طرح پہلے پہنچ جائے اور پھر میں جا کر اس سے جو ہے وہ ملوں اور بڑی عالیشان جا کر ہستی بن کر ملوں۔ یہاں یوسف جو ہے اپنے باپ کے پہنچنے سے پہلے اس جگہ پر پہنچتا ہے تاکہ میں اپنے باپ کو جو ہوں وہ ویلکم کر سکوں، اس کا استقبال کر سکوں۔ اور جب وہ اپنے باپ کو بہت سالوں کے بعد دیکھ لیتا ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف پھر سے ایک بار جو ہے اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ اپنے باپ کے گلے سے لپٹ جاتا ہے، اور پھر لپٹ کر صرف فوراً جدا نہیں ہو جاتا بلکہ لکھا ہے کہ وہ دیر تک اپنے باپ کے گلے سے لپٹ کر جو ہے وہ روتا رہا۔ اور یہ اس کی جو ہے یہ اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کی اگر بات کریں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اداسی بھی، جو باپ سے اتنے سالوں سے وہ اداس تھا، وہ اس اداسی کو دور بھی کرنے کے لیے رویا، اور پھر خوشی کے آنسو بھی تھے کہ حقیقتاً اس نے اپنے باپ کو جو ہے وہ پھر سے دیکھا، پھر سے اپنے باپ کو گلے لگایا۔ اور اگر کسی بیٹے کا اپنے باپ کے گھر سے بچھڑنا ممکن ہو اور وہ بہت سالوں بعد اپنے باپ سے ملے اور اس کے پاس کوئی امید بھی نہ ہو کہ کیا مجھے جیتے جی اپنے باپ کو دیکھنا یا اس سے ملنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں، اگر کسی نے اپنی زندگی میں ایسا واقعہ دیکھا ہو تو وہ یوسف کی حالت کا جو ہے وہ ضرور اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ یوسف کی جو حالت ہے اس وقت وہ نہایت ہی خوشی سے بھرا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اب دوبارہ جب وہ ایک بار وہاں سے بیچ دیا گیا تو اسے نہیں پتا تھا کہ میں پھر سے کبھی جیتے جی اپنے باپ کو جا کر دیکھ بھی پاؤں گا یا نہیں، لیکن اب جب جیتے جی وہ اپنے باپ کو دیکھ لیتا ہے، اس سے مل لیتا ہے، تو وہ اسے گلے لگاتا ہے اور دیر تک اس کے گلے لگ کر جو ہے وہ روتا رہتا ہے۔ اور پھر آگے 30ویں آیت میں لکھا ہے، تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، اب چاہے میں مر جاؤں کیونکہ تیرا منہ دیکھ چکا تو ابھی جیتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب اسرائیل جو ہے وہاں پھر اس کے منہ سے شکر گزاری کے الفاظ بھی نکلتے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی دکھ نہیں، میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے، میرے لیے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے جیتے جی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دوبارہ دیکھ لیا، اس سے میری ملاقات ہو گئی، اور یہ وہی بیٹا ہے جو یعقوب کے لیے جو ہے وہ بہت قیمتی بیٹا تھا، اس کا سب سے زیادہ وفادار، ایماندار اور دیانتدار بیٹا تھا، جو اس کا خیال کرتا تھا، اس سے پیار کرتا تھا، کیونکہ یہی یوسف وہ بھائی تھا جو اپنے دوسرے بھائیوں کی کمزوریاں جو تھی آ کے آپ اپنے باپ کو بتایا کرتا تھا، ان کی غلطیاں، ان کی شرارتیں، یہ سب کچھ اپنے باپ کو بتایا کرتا تھا۔ اور کیوں بتایا کرتا تھا؟ کیونکہ جو حرکتیں اس کے دوسرے بھائیوں کی تھی، وہ باتیں، وہ عادتیں اس کی اپنی زندگی میں جو ہے وہ شامل نہیں تھی۔ تو یہاں اس کے بھائیوں میں ہم دیکھیں تو بہت سالوں پہلے جو ہے وہ شرارت پائی جاتی تھی، لیکن یوسف جو ہے وہ بڑا وفادار، عقل مند اور دیانتدار بیٹا تھا۔ اور اب جب اس کو عالی شان ایک اچھا مقام مل گیا ہے، اچھا رتبہ مل گیا ہے، تو اب وہ پھر بھی ابھی تک وفادار ہی ہے، وہ دیانتدار ہے، وہ ایماندار ہے۔ خدا نے جب اس کو پست حالت میں رکھا تو تب بھی وہ خدا کا وفادار اور خدا کے خوف میں چلتا رہا، اور جب خدا نے اسے مقام دے دیا
تب بھی وہ خدا کے خوف میں رہنے والا اور خدا اور اپنے باپ، دنیا کے باپ اور آسمانی باپ، دونوں کا وفادار، دونوں کا تابعدار ٹھہرا۔ اور میرے اور آپ کے لیے یوسف کی کہانی سے ہمیں خوبصورت نمونہ یہ ملتا ہے کہ میں اور آپ اچھے حالات سے گزریں یا برے حالات سے گزریں، ہمیں آسمان کے خدا اور اپنے زمین کا جو ہمارا باپ ہے، یا عورتوں کے لیے خاص طور میں کہوں گی کہ جو ان کی زندگی میں شوہر کا رتبہ رکھتا ہے، ہمیں ان کے جو ہے وہ ہمیشہ وفادار رہنا چاہیے، تو تابعدار رہنا چاہیے، کیونکہ اولاد جب تک اپنے باپ کے پاس ہوتی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے باپ کی وفاداری کرے۔ لیکن عورت کے لیے یہاں پر میں خاص بات کہوں گی، کئی بار عورتیں بیائی جاتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ ہمیں شوہر کی وفاداری اب بھی کرنی جو ہے وہ ضروری نہیں، کیونکہ ہم بیٹی کسی اور کی ہیں۔ لیکن جب کوئی عورت بیائی جاتی ہے، اپنے شوہر کے گھر میں چلی جاتی ہے، تو جس طرح سے آسمان کا خدا اس کے لیے اوپر آسمان کا خدا ہے، زمین پر عورت کا ایک اور بھی خدا ہوتا ہے، وہ خدا جو ہے وہ اس کے شوہر کے روپ میں ہوتا ہے۔ اور عورت کو چاہیے کہ جس طرح سے وہ آسمان کے خدا کی عزت کرتی، اس سے ڈرتی ہے، اسی طرح وہ اپنے زمین کے خدا کی بھی جو ہے وہ عزت کرے، اس سے ڈرتی ہوئی رہے۔ اور شوہر کو کبھی خدا کے برابر سمجھنا عورت کے لیے یہ جو ہے یہ کبھی کوئی گناہ کی بات نہیں۔ انسان آدمی کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، لیکن ہر مرد اپنی بیوی کی زندگی میں جو ہے وہ خدا جیسا ہی مقام رکھتا ہے۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ابراہیم کی بیوی ساری جو تھی، جو سارا تھی، وہ ابراہیم کو جو ہے وہ خداوند ہی کہہ کر پکارتی تھی اور اس کی عزت کرتی تھی، اس کا خیال کرتی تھی۔ اور آج کی دنیا میں، آج کے دور میں جو بیویاں ہیں ان کو یہی چاہیے کہ اپنے شوہر کو خدا جیسی عزت دیں، اور شوہر کو بھی اس لائق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں خدا کے جیسا جو ہے وہ کردار ادا بھی کر سکے، کیونکہ خدا انسان کو کبھی جانوروں کی طرح ٹریٹ نہیں کرتا، تو شوہر کو بھی کبھی نہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو جانوروں کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کرے۔ بہرحال ہمارا جو ٹاپک ہے ہم اسی کی طرف واپس آئیں گے۔ یوسف کی کہانی کا ٹاپک چل رہا ہے اور بڑی خوبصورت کہانی چل رہی ہے۔ یوسف اور اس کے باپ کا جو ہے وہ بہت سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ ملاپ ہو چکا ہے، اور اب باپ اور بیٹا دونوں ایک دوسرے کو مل کر خوش ہو گئے ہیں، وہ تسلی میں آ گئے ہیں۔ یوسف بھی تسلی قبول کرتا ہے، خوشی قبول کرتا ہے کہ میں نے جیتے جی اپنے باپ کو دیکھ لیا، اس سے مل لیا، اور اس کا باپ جو ہے وہ بھی سیم تسلی کو محسوس کرتا ہے کہ میں نے جیتے جی اپنے بیٹے کو مل لیا، اسے گلے لگا لیا، اسے دیکھ لیا۔ اور آگے 31ویں آیت میں لکھا ہے، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے کہا، میں ابھی جا کر فرعون کو خبر دوں گا اور اس سے کہہ دوں گا کہ میرے بھائی اور میرے باپ کے گھرانے کے لوگ جو ملک کنعان میں تھے میرے پاس آ گئے ہیں۔ اور پھر آگے 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ چوپان ہے کیونکہ برابر چوپایوں کو پالتے آئے ہیں، اور وہ اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور جو کچھ ان کا ہے سب لے آئے ہیں۔ تو اب یوسف جو ہے جب اپنے باپ کا استقبال کر لیتا ہے، وہ جشن کے علاقہ میں پہنچ جاتے ہیں، تو اب یوسف ان کو کہتا ہے کہ میں فرعون کے پاس جا کر جو ہے وہاں انفارم کروں گا۔ اور یاد رکھے یوسف اپنے باپ کا وفادار تھا، خدا کا وفادار تھا، تو وہ فرعون جس نے یوسف کو اس دنیا میں مقام دیا تھا، جس نے حاکم بنایا تھا یوسف کو مصر کا، یوسف جو ہے وہ فرعون کا بھی جو ہے وہ وفادار تھا۔ یوسف نے فرعون کے ساتھ بھی کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، فرعون کو بھی چیٹ نہیں کیا۔ کئی بار لوگ اپنی زندگی میں ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر کوئی اعلیٰ رتبے والا انسان ان کو اعلیٰ رتبہ دے دیتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کو دیکھ کر پہلے جس کے وسیلہ سے آگے آئے ہوتے ہیں اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یوسف میں یہ کمزوری، یہ غلطی، یہ گناہ بھی نہیں پایا جاتا۔ یوسف جو ہے وہ فرعون کا بھی وفادار ہے، فرعون کی بھی جو ہے وہ تابعداری کرتا ہے، دل سے اس کی بھی عزت ہی کرتا ہے جس کے وسیلہ سے اس کو جو ہے وہ مقام ملا ہے۔ اور 33ویں آیت میں آگے لکھا ہے، پس جب فرعون تم کو بلا کر پوچھے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے، تو یہاں یوسف جو ہے وہ اپنے بھائیوں پر زور دیتا ہے کہ جو تم لوگوں کا پیشہ ہے میں اسی پیشے کے ساتھ جو ہے وہ فرعون کو تمہارا تعارف کراؤں گا۔ اور ساتھ ہی آگے 34 ورس میں یوسف جو ہے اپنے بھائیوں سے کو انکریج بھی کرتا ہے، کہتا ہے تو تم یہ کہنا کہ تیرے خادم ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی لڑک پن سے لے کر آج تک چوپائے پالتے آئے ہیں۔ تو یہاں یوسف جو ہے ان کو اپنے بھائیوں کو انکریج کرتا ہے کہ جب میں فرعون کے پاس تم لوگوں کو حاضر کروں گا، تم کو لے کر جاؤں گا، تو اپنے پیشے سے انکار نہ کرنا، اپنے پیشے کو کمتر نہ سمجھنا، بلکہ کھل کر اپنا تعارف کرانا کہ
ہمارے باپ دادا کی نسلیں ہم شروع سے جو ہے وہ چوپایوں کا کام کرتے آئے ہیں، اور بہت بار لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اچھی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو اپنا پرانا رتبہ، پرانا مقام جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں، یا دوسروں کے سامنے اس کا جو ہے وہ تعارف کرانے سے شرماتے ہیں۔ لیکن یہاں یوسف جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ انکریج کرتا ہے کہ اپنا تعارف کروانے سے جو ہے وہ شرم نہیں کرنی۔ اور اب یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کو بیچ ڈالا تھا کہ یہ کبھی ہم پر حاکم نہ بنے، ہم کو نصیحت نہ کرے، اب یہ وہی بھائی ہیں، وہ اپنے بھائی یوسف کے وسیلہ سے اس کی نصیحت کو سن بھی رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ماننے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو یہ سارا انتظام، یہ ساری عزت، یہ سارا مقام جو یوسف کو ملا، یہ خدا کی طرف سے ملا، اور خدا نے سارے بھائیوں میں سے جو ہے وہ یوسف ہی کو چنا۔ اور آگے چل کر یوسف ان کو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تب تم جشن کے علاقہ میں رہ سکو گے، اس لیے کہ مصریوں کو چھپانوں سے نفرت ہے۔ تو اب ہم خاص بات یہاں یہ دیکھتے ہیں اس چیپٹر میں کہ یوسف جو ہے وہ ہر بات میں زور یہ دیتا ہے کہ میرا باپ اور میرے بھائی جو ہے وہ جشن ہی کے علاقہ میں رہے، کیونکہ مصر تو بہت بڑی جگہ تھی۔ لیکن یوسف کی یہاں یہ خواہش نہیں تھی کہ ان کو یہاں جشن کے علاقہ میں جہاں میں نے ان کو بلایا ہے ان کو یہاں سے نکال کر جو ہے وہ کہیں اور منتقل کر دیا جائے، کہیں اور شفٹ کر دیا جائے۔ تو جشن کے علاقہ کی جب بات کریں تو جشن کا علاقہ جو ہے یہ خوبصورت علاقہ تھا جہاں پر بہت ساری جو ہے وہ چراگاہیں تھی، اور واقعی ہی یوسف کے بھائیوں کا جو کاروبار تھا یہ اسی طرح سے جو ہے یہ جانوروں ہی کو پالا کرتے تھے۔ تو یوسف جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہے کہ یہی علاقہ تم لوگوں کے لیے صحیح ہے، اور جشن کے علاقہ میں خاص بات یہ تھی کہ جہاں باقی زیادہ بت پرستی والے مصری لوگ رہتے تھے، جشن کا علاقہ جو ہے یہ پبلک پلیسز میں سے تھوڑا دور تھا، اور ملک کنعان یعنی کہ وعدہ کے سرزمین سے یہ جو ہے یہ قریب علاقہ تھا۔ اور یوسف جو ہے وہ خود اپنی خواہش کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اپنے بھائیوں کو، اپنی قوم کو، اپنی نسل کو جو ہے، اپنے خاندان کو کہہ لے، خود اس جشن کے علاقہ میں بساتا ہے جو کہ ملک کنعان کے ساتھ لگتا ہے۔ اور یہاں یوسف کی خاص جو ہے وہ خواہش یہ تھی، وجہ یہ تھی کہ ملک کنعان کے لوگ، اس کی نسل کے لوگ، اس کی قوم کے نوجوان جو ہے جا کر ملک مصر کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ قربت میں نہ رہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ان کے رسم و رواج میں پڑھ کر جو ہے وہ بت پرستی کرنے لگ جائیں، ان کے جیسے کام کرنے لگ جائیں۔ تو یوسف کا یہاں خاص مقصد ان کو مصریوں سے دور رکھنے کا یہ بھی مقصد تھا کہ ان کو یاد رہے کہ وعدہ کی سرزمین جو ہے ان کو یہاں واپس جانا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اب ہم ملک مصر میں آ گئے، اب یہاں کا مذہب، یہاں کی قوم، یہاں کے لوگ یہی ہمارا سب کچھ ہو گئے، بلکہ یہ مصریوں سے دور رہیں، ملک کنعان کے قریب رہیں، اور ان کو پتا ہو کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں ہمیں واپس جانا ہے۔ تو یوسف ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس خدا کو، یہ یہوہ خدا کو بھول جائیں جس نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو اور تمہاری نسل کو ملک کنعان جو ہے وہ وصیت میں لکھ دوں گا، اور یہ ملک کنعان کی زمین، وعدے کی زمین جو ہے، جو کہ ملک موت کہلائے گا، یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ تمہارا ہوگا۔ تو ملک مصر میں جب قوم بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو یہ جو آئے تھے یہ صرف مقررہ وقت کے لیے آئے تھے۔ آخرکار خدا کے ٹھہرائے ہوئے وقت پر جو ہے اس قوم کو پھر سے ملک مصر کو چھوڑ کر وعدے کی سرزمین میں جو ہے وہ پہنچنا ضروری تھا۔ اور جشن کے علاقے کا جو انتخاب کیا گیا، اس کا انتخاب تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے کیا، لیکن مرضی اس کے پیچھے جو ہے وہ خدا کی مرضی تھی۔ خدا نے جشن کے علاقے جو ہے وہ خاص قوم بنی اسرائیل کے لیے ٹھہرایا تھا، تاکہ یہ جب تک ملک مصر میں رہیں تو یہ یہاں رہیں، اور پھر واپس یہاں سے لوٹ کر جو ہے وہ وعدے کی سرزمین میں پھر سے داخل ہو جائیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بہت برکت دے۔ کل جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے تو اسی کہانی کا سلسلہ جو ہے وہ ہم آگے بڑھتا ہوا دیکھیں گے، اور مزید باتیں جو ہے کال کے بارے میں بھی باتیں ہیں، اور پھر یعقوب کے بارے میں، اس کی نسل کے بارے میں مزید آگے باتیں جو ہے وہ ہم کھل کر سیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ابھی ہم دعا کریں گے، اور اس سے پہلے میں دعا کروں، آپ سب سے گزارش کروں گی آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ آئے ہم سب دعا کریں گے۔ ہاللویا ہاللویا، پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب یہوہ یری، میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند آج کے وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا۔
تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ خداوند میرے ساتھ جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے، ان تمام لوگوں کے ساتھ ہو، ان کے گھرانوں کے ساتھ ہو، سب کو چھو برکت دے خداوند، اپنی حضوری میں بڑھا تو اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکت کو انڈیل، تاکہ تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے پائے، اور تمام مشکلات کو اپنے لوگوں کی زندگیوں سے، گھرانوں سے ہمیشہ کے لیے دور کر۔ اسی طرح خداوند جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں یا واٹس ایپ پر ہمیں اپنی درخواستیں بھیجی ہیں، میں خداوند تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں، تجھ سے منت کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں خداوند تو اپنے تمام لوگوں کے ساتھ ہو، تمام طرح کی بیماریوں کو، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو اپنے لوگوں کی زندگیوں سے دور کر، تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں، تیرے نام کی گواہی دے سکیں۔ خداوند جو لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں تو ان کے بھی ساتھ ہو، ان کو بھی شفا دے اور ان کی عمر کو زمین پر دراز کر۔ اسی طرح خداوند جو بہنیں بھانج ہیں ان پر رحم کر، ان کو اولاد دے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بھی خداوند تو اچھے روزگار مہیا کر۔ جو لوگ اپنے بزنسز میں مختلف قسم کی پریشانیوں کو فیس کر رہے ہیں ان کو بھی خداوند تو آزاد کر، ان کی مدد کر، رہنمائی کر اور کامیابی بخش دے۔ میں تیرے تمام خادموں کو، مقدسین کو، پاکلیسیاؤں کو، پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں، ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں لے، اپنے جلال اور گواہی کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ تیرے تمام خادموں کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں خداوند، تو ان کے بھی ساتھ ہو، برکت دے، مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا، دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے جلال کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ اسرائیل پر تیری برکت، تیری سلامتی ہو، اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے۔ کل پھر ہم دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر ملیں گے، پاکستان کے صبح 8 بجے، انڈیا کے صبح 8:30 بجے، اور کینیڈا ٹورانٹو ٹائم کے مطابق رات کو 11 بجے، اور یوں ہی آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو مزید آگے بڑھ کر سیکھیں گے۔ اور جاتے جاتے گزارش آپ سب سے کروں گی، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے پٹی پر یوٹیوب چینل کا نام لکھا ہے، ایونجلسٹ ماریا آفیشیل کے نام سے، آپ ضرور اس کو یوٹیوب میں سرچ کر کے اس کو خود بھی سبسکرائب کریں، اور اپنے عزیزوں سے، دوستوں سے بھی اس کو سبسکرائب کریں، اور دا وے آف ہیون کو آگے بڑھنے کے لیے، خداوند کے کلام کو پھیلانے کے لیے جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔